पुलिस की दहशत में सलमा को इसके हाल पर छोड़ के अपनी जान बचाने गोया मालो जर से दस्तकश हो जाने की तवक्को इस शख्स से नहीं की जा सकती थी, जिसने इसी दिन की आरजू में इतने बरस ख्वाब देखे हों। पुलिस इसके लिए कोई नई चीज भी नहीं होनी चाहिए। नांदेड़ से गाड़ी चलने पर बिठल ने सबको ऊपर की बर्थों पर चले जाने की हदायत की और सलमा से कहा कि वो भी कुछ आराम कर ले। बिठल के इसरार पर वो नीमदराज हो गई। बिठल ने इसके बदन पर चादर डाली तो इसके सिमटे हुए पैर और फैल गए, ताहम इसका मुंह दीवार की जानिब ही रहा। डिब्बे में अंधेरा सा कर दिया गया था। 1.5 घंटे बाद फिर कोई बड़ा स्टेशन आया था। गाड़ी देर तक वहां खड़ी रही और दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की वजह से जोरा को उठना पड़ा। वो इरशाद अली नहीं था, कोई और मुसाफिर था। जोरा के बताने पर कि डिब्बे में जगह नहीं है, मुसाफिर ने जरा नहीं की और आगे चला गया। ये पूर्णा जंक्शन था। गाड़ी पूर्णा से छोटे छोटे स्टेशनों पर दम लेती हुई 7 बजे के करीब पर भुनी पहुंच गई। किसी को नींद नहीं आई थी, सब करवटें ही बदलते रहे थे। पर भुनी पर सभी उठ गए। जोरा और जुमरू चाय ले आए, चाय के साथ वो पान भी लाए थे। बिठल सफर में बड़े शौक से पान खाता था, वैसे उसे पान की कोई आदत नहीं थी। जुमरू की ख्वाहिश के एहतराम में सलमा ने भी खुशबूदार मसालों की आमेजा गिलोरी मुंह में रख ली। पान की इतनी बात नहीं होती जितनी मुंह की होती है या होंठों की होती है। सलमा के होंठों पर लाली खूब रच गई। उसके चेहरे पर खासा सुकून था, सोगवार सा सुकून। कितना ही उसने खुद को तर्क कर दिया, आने वाले वक्त के बारे में उसके दिलो दिमाग में तरह तरह के वहम क़यास अंदेशे मंडला रहे होंगे। इसकी हालत समंदर में डूबती डोलती कश्ती के मानी थी। अब जो भी वो तकदीर जहां ले जाए, काश किसी किनारे पर लग जाए। औरत तो यूं भी कश्ती के मानित होती है, ना खुद में खैने की कुवत, ना लहरों से नबरत आजमाई का हौसला। पर भुनी स्टेशन गुजर जाने के बाद बिठल सलमा की बर्थ पर बैठ गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्यों री, क्या है अब तेरे मन में? सरे राह जैसे कांटा चुभ जाए या ठहरे हुए पानी में कोई कंकर फेंक दे। सलमा का वही हाल हुआ। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई, हैरानी भी वीरानी भी, और वो बिठल की जानिब निगाहें उठा के रह गई। अपना मतलब है, तू भी कुछ बोल। बिठल ने वजाहत की, तेरे मन में अगर कुछ हो। मैं क्या? सलमा ने बामुश्किल कहा। किधर ही जाने का इरादा हो तो बता रही। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। सलमा बानो की आवाज भर आ गई। मैंने सब कुछ, वो ठीक है, अपने को पता है, पर तेरी अपनी भी कोई इच्छा मर्जी होगी री, इसी को बोलते हैं। सलमा बानो पर सन्नाटा छाया रहा। अपनी मान तो ये माल इन बादशाहों को जाके वापस कर दे, वो उसके लिए बहुत सर पीट रहे होंगे। सलमा का रंग बदल गया। नहीं नहीं, वह जानी आवाज में बोली, वो माफ नहीं करेंगे, वो कभी माफ नहीं करेंगे। तू बोल सकती है, इस हराम के तुख्म के बोलने पर तूने ऐसा किया था। जो सच है वही जाके बोलना। इनको माल से मतलब है। वो लोग बहुत सख्त हैं, आप उनको नहीं जानते। जरा इनके नगवारे खातिर कोई बात हो जाए, किसी के मुखालिफ हो जाए तो जमीन आसमान ही कर देते हैं। जानते हैं, बहुत देखे हमने भी, एक से एक। बिठल ने तलखी से कहा, पर माल तो लुटाया जा सकता है। तू चाहे उधर ही मत रहना। नहीं, मैं इनके सामने नहीं जा सकती, मैं जा ही नहीं सकती। सलमा की आवाज लरसने लगी। इन लोगों को छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर क्या करेगी? सलमा बानो ने बेचैनी से हम तीनों की तरफ देखा और बल खा के रह गई। देख रही, इसको किधर ही ठिकाने भी लगाना है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे री? आप इसे फेंक दें, कहीं दफन कर दें। कहिए तो मैं फेंक देती हूँ। बिठल की भवें चढ़ गई। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने कहा, सोच के बोल। फेंकने से अच्छा है जिनका है इनको लौट जाए, किसी हाजतमंद को दे दीजिए, किसी को भी, किसी मस्जिद यतीमखाने को। बिठल सर हिलाने लगा, तजबजब से बोला कि फिलहाल हमारी हैदराबाद वापसी मुमकिन नहीं है। वक्त होता तो हम सलमा के साथ खुद हवेली जाते और नवाबों से बात करते। इन्हें भूल जाइए। सलमा ने तजा की, इसी में बेहतरी है। ठीक है री, फिर देखेंगे बाद में। बिठल खोसा गया या उलझ सा गया। उसकी सैरी नहीं हुई थी या उसे सलमा से कुछ और जाने का तजासुस था। मेरे ख्याल में तो अब मजीद तफ्तीश और इस्तफसार, तलकीन और ताकीद की गुंजाइश नहीं थी। सलमा बानो का चेहरा कुमला गया था। शीशे की गर्द सभी को गिरा गुजरती है। मेरी दहल अंदाजी बिठल की बरहमी का सबब होती, सो जुमरू और जोरा की तरह मैं भी चुप बैठा रहा। बिठल के लहजे की तेजी बरकरार थी। उसने तनबीही अंदाज में दोबारा सलमा को टोका कि सलमा ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अभी मन मार आने में देर है। वो अच्छी तरह गौर करके जो उसकी ख्वाहिश हो किसी तरद्दुद के बगैर बताए। मेरा क्या? सलमा घुटी हुई आवाज में बोली, मेरा कोई भी नहीं है। वो फिर सिसकने लगी। तेरे भले को बोलते हैं री, पहले तो इसे जानकारी करना ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं? वो नातवानी और सर गिरानी से बोली, ऐसा है तो मुझे जहर दे दीजिए। नारी, ऐसा नहीं है। बिठल ने उसके सर पर हाथ रख के कहा कि वो एक तालीम याफ्ता और बहोश लड़की है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है। मगर सलमा के पास कहने के लिए और किसी दूसरी तरफ देखने के लिए कुछ होता तो वो इस कदर गुरेजा क्यों होती? बिलकते हुए बोली कि हैदराबाद वापस भेजने की बजाय बिठल इसके लिए जो तजवीज़ करेगा वही मुनासिब होगा। ध्यान से सुन रही,
بیٹھل نے اسی تندی سے کہا۔ پلے نہیں پڑا تیرے، کیا بولتے ہیں ہم؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا کہ سلمہ اطمینان رکھے، ہم اس سے جدا نہیں ہو رہے یا اسے کسی راہ گزر پر تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ اس کا اندھیا جانے سے مقصود محض اس کی تالیف قلب ہے۔ مراد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی آرزو اس کی آنکھیں بے خواب اور کوئی خواب اس کا دل متلاطم کرتا ہو تو ہم اسے ممکن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم اسے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ اشارہ کر دے، بعد میں ہمارا کام ہے کہ ہم کس طور اس کی اعانت کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں۔ سلمہ کا انداز خفقانی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ابھی یہ سب کچھ قبل از وقت ہے۔ سب سے بڑی شکستگی آدمی کا خود پر سے اعتبار اٹھ جانا ہے۔ پہلے تو اس کی بحالی لازم ہے اور یہ عمل ایک مرحلہ وقت سے مشروط ہے۔ گھڑی کا چکر تو ضرور پورا ہوتا ہے۔ وہ حرام کا جو تیرے چاچاؤں کے پاس جانے کا بولتا تھا، وہ نہیں گیا تو ہم ادھر ہی جا سکتے ہیں۔ بٹھل کا لہجہ عزم سے عاری نہیں تھا۔ میرا ان لوگوں سے کیا واسطہ؟ سلمہ کٹی پٹی آواز میں بولی۔ میں انہیں نہیں جانتی، پر تجھے تیرا حصہ ملنا چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سلمہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ٹھیک ہے، اب چپ ہو جا رہی ایک دم، اپنے کو سے کوئی بات نہیں کرنا۔ بٹھل نے اس کا بازو تھپکتے ہوئے کہا۔ بھائے چلی جاتی ہے، دوسرے کی سنتی نہیں۔ جمرو اور زورا بھی قریب جا کے سلمہ کو تسلی تشفی دینے لگے اور جمرو نے مشفقانہ مریبانہ لہجے میں کہا کہ وہ ہم لوگوں کو نہیں جانتی، اس سے بھی ہم سے کچھ پوچھنے کا حق ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، سلمہ بسورتے ہونٹوں سے بولی۔ بہت مشکل سے اس کے آنسو تھمے، کسی نے پھر اسے کچھ نہیں کہا۔ 10 بجے گاڑی جالنا پہنچ گئی۔ دوپہر کا کھانا خاصا بچا ہوا تھا۔ جمرو اور زورا نے ٹوکری کسی فقیر کو دے دی اور ڈبے سے اتر کر تازہ کھانا اور پانی لیا ہے۔ کھانے کے دوران وہ مسلسل سلمہ کی دلجوئی میں لگے رہے۔ بٹھل اپنی برت پر چلا گیا، میں بھی اوپر کی برت پر آ کے لیٹ گیا۔ جمرو اور زورا سلمہ کے قریب بیٹھے چپکے جانے کیا باتیں کرتے رہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ سلمہ کو اپنے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ بعد میں سلمہ حیرت اور تعصب کے کسی صدمے سے دوچار نہ ہو، یا اسے یقین دلا رہے ہوں گے کہ اگر واقعی سلمہ نے خود کو ہماری جواب دہی ہماری سوابدید پر چھوڑ دیا ہے تو آنے والا وقت شاید اس کے لیے ایسا زہر نہ ہو، شاید اس کے محرومیوں اور تشنگیوں کا کچھ ازالہ کر سکے۔ رات کی وجہ سے گاڑی نے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ٹھہرنا کم کر دیا تھا۔ 11 بجے اورنگ آباد آ گیا۔ چائے کا کوئی وقت نہیں تھا، لیکن کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بٹھل کی ہنکار پر جمرو نے دیر نہیں لگائی اور پلیٹ فارم سے چائے لے آیا۔ مٹی کے کوزے میں چائے سوندھی سوندھی ہو جاتی ہے۔ سبھی نے خوش دلی سے نوشے جا کی۔ زور اور جمرو نے تاش کی گڈی نکال لی اور یوں ہی کچھ وقت دھکیلتے رہے۔ وقت کاٹنا، گزارنا اور دفع کرنا سب ایک گمان ہی ہے۔ ہر فرد ہر چیز کو ایک مقام، کسی ایک مرحلے پر جا کے خود ہی تمام ہو جاتا یا اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ شاید وقت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ نہ ساکن ہے نہ متحرک۔ آدمی نے اپنی اشیاء کی ابتدا و انتہا کی نسبت سے وقت کی حرکت کا مفروضہ وضع کر لیا ہے اپنی سہولت کے لیے۔ سورج یوں ہی جانے کب سے طلوع و غروب ہو رہا ہے اور چاند کا کب سے ایک ہی معمول ہے۔ یہ گھڑی تو بہت بات کا کھلونا ہے۔ ابھی گاڑی منماڈ سے دور تھی۔ زورا اور جمرو کا دل تاش میں نہیں لگا۔ وہ اوپر کی برتھوں پر چلے گئے۔ ایک بٹھل نے اٹھ کے سلمہ کو مخاطب کیا۔ جاگتی ہے ری؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ سلمہ جاگ رہی تھی اور کسی خیال میں گم تھی کہ ہڑبڑا گئی۔ تو نے حویلی والوں کا نام نہیں بولا؟ سلمہ کی پلکیں مرتعش ہو گئیں۔ اس نے جھجکتی آواز میں جواب دیا۔ بڑے نواب کا نام عابد علی خاں ہے۔ عابد علی خاں؟ بٹھل اوپر میری طرف دیکھ کے بدبداتے ہوئے بولا۔ یہ تو سنا ہوا لگتا ہے۔ تو نے بولا تھا کل شام کو حویلی کے بزرگ کسی کے پرسے میں گئے ہوئے تھے۔ جی ہاں۔ سلمہ گھبرا گئی اور تیزی سے بولی۔ اس کے قریبی عزیز نواب ثروت یار کا انتقال ہو گیا تھا۔ زورا اور جمرو بھی۔ نواب ثروت یار؟ بٹھل نے شش و پنج سے کہا۔ جی ہاں۔ سلمہ اٹکتی زبان سے بولی۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ آگے کا بول۔ سنا ہے وہ زمینوں پر جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں سے سامنا ہو گیا، وہ بہت زخمی ہو گئے تھے۔ نواب ثروت کے خالہ بھائی نواب فہمید کے گھر میں بڑے نواب عابد علی خاں کی سگی بہن ہے۔ ویسے بھی سب کی قرابت داری ہے، ایک نال سے جڑے ہوئے ہیں سب۔ بٹھل بڑبڑانے لگا۔ وہ تو پھر دیر سے حویلی لوٹے ہوں گے۔ آپ کی ان سے کوئی واقفیت ہے؟ سلمہ نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ نہیں ری، پر نواب ثروت کو جانتے تھے۔ سلمہ کی آنکھوں سے حیرت چھلکنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ تو بہت اچھے آدمی تھے، مہذب، تعلیم یافتہ، سارے خاندان میں ان کی عزت تھی اور سبھی ان کے ذوق کے قائل تھے۔ ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی والدہ اور بہن بھی بہت نرم دل، اعلیٰ اخلاق کی ہیں۔ اللہ جانے والدہ یہ صدمہ کس طرح برداشت کر پائیں گی، وہ تو بیمار بھی ہیں۔ نواب عابد علی کا نام میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ بہت دیر میں مجھے یاد آیا، دوسرے دن صبح کے وقت جب ہم نواب ثروت کی خیریت دریافت کرنے ڈاکٹر ناصر مرزا کے گھر گئے تھے اور ابھی دروازے پر کھڑے تھے کہ سفید شیروانی میں ملبوس ایک لہیم شعیم گول مٹول سا شخص موٹر میں وہاں آیا تھا۔ چہرے بشرے ہی سے وہ کوئی بڑا نواب معلوم ہوتا تھا۔
اس نے صرف سامنے کی جانب نظر رکھی۔ بڑے آدمیوں کو جو شیوا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کبھی نگاہ کرتے ہیں تو چھچلتی ہوئی موٹر سے اتر کے وہ سیدھا دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو دروازے بھی کھلے ہوئے ملتے ہیں۔ میں نے بٹھل کو نہیں بتایا کہ نواب عابد علی خان کو اس نے بھی قریب سے دیکھا ہے۔ ادھر ہی نواب ثروت کے گھر بھی تیرا کبھی جانا ہوا؟ بٹھل نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی، بیگمات کے ساتھ کئی بار، سلمہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ بٹھل نے سلمہ سے نہیں پوچھا کہ نواب ثروت کے ہاں اس نے کبھی نرجس بانو نامی ایک لڑکی تو نہیں دیکھی، یا اس کے والد مولوی محمد شفیق کا تذکرہ تو نہیں سنا؟ بٹھل کو اس سوال کا جواب معلوم ہوگا۔ ٹھیک 3 بجے گاڑی منماڑ آ گئی۔ اسٹیشن پر دن کا سماں تھا، ہر طرف تیز روشنیاں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سلمہ کی وجہ سے ڈبے سے اترنے میں کچھ دیر ہوئی۔ اس دوران ساری گاڑی خالی ہوگی۔ پلیٹ فارم پر قدم رکھ کے عجیب سا لگ رہا تھا۔ دست و بازو کی اینٹھن کا بھی کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ سارا جسم ہی جکڑا ہوا تھا۔ اب جیسے رسیاں کھل رہی تھی، سب نے گہری سانسیں لی اور جسم کو جھٹکے دیے۔ لگتا تھا ہفتوں مہینوں سے سفر کر رہے ہیں، اور سفر بھی کیسی سزا ہوتی ہے۔ ہمارا اور سلمہ کا سامان ایک ہی کلی نے اٹھا لیا۔ آدمی بس اپنی خواہش یا اپنے ذہن میں جمی ہوئی بات کی صورت گری چاہتا ہے۔ بٹھل نے کلی سے بمبئی کی بجائے دلی کی گاڑی کا وقت پوچھا تو مجھے بہت انجھمبا ہوا۔ میری حیرانی ایسی بے جواز بھی نہیں تھی۔ منماڑ بمبئی سے بہت قریب تھا۔ اصولاً یہاں سے بمبئی کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ ادھر ابا جان الگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ گزشتہ مرتبہ حیدرآباد میں گزارے ہوئے روز و شب کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ دلی جانے کے ایک معنی تھے کہ بٹھل نے سلمہ کی وجہ سے فیض آباد جانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے سوچا بٹھل سے کہوں کہ چند روز کے لیے بمبئی جا کے بھی فیض آباد کا سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے زبان بند رکھی۔ بٹھل کو زری کی حویلی میں سلمہ کی پذیرائی کی توقع زیادہ ہوگی۔ میں تو بجن کے خیال سے بٹھل کو ٹوکتا، ورنہ میرے لیے دونوں جگہ ایک جیسی تھی۔ دونوں کیا، ہر جگہ ایک جیسی تھی۔ مجھے خود احساس تھا کہ زری بہت انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کا شکووں بھرا خط بھی آیا تھا۔ دن بہت ہو گئے تھے۔ منیر علی کو بھی ابا جان نے بمبئی میں روکے رکھا تھا۔ زری تو اب دل برداشتہ ہونے لگی ہوگی۔ بٹھل کو اس کی فکر بھی بہت رہتی تھی۔ ایک زری ہی اسے اپنے لہجے میں بات کرتی تھی۔ زری کی خاطر بٹھل نے کلکتے کے اڈے کو حیدرآباد کہہ دیا تھا۔ وہ تو بیشتر فیض آباد میں رہنا چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اس کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ کلی نے بتایا کہ دلی کی گاڑی کی روانگی میں پورے 2.5 گھنٹے ہیں۔ گاڑی کی آمد میں اوپر سے تاخیر ہوئی تو اور دیر ہو سکتی ہے۔ طوفانی بارشوں نے گاڑیوں کے اوقات بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔ ہم انتظار گاہ میں آ گئے۔ یہ ایک صاف ستھری جگہ تھی۔ بڑی بڑی آرام دہ کرسیاں، صوفے، میز اور خدمت گار۔ وہاں پہلے سے ایک ادھیڑ مرواڑی جوڑا بیٹھا تھا۔ ہماری آمد سے دونوں پریشان سے ہو گئے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ بٹھل کی فرمائش پر خدمت گار چائے لے آیا۔ دودھ اور شکر الگ الگ برتنوں میں تھے۔ سلمہ نے چائے بنائی۔ اس چائے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ابھی ہم نے چائے ختم نہیں کی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے پر جو 3 آدمی نمودار ہوئے، انہیں دیکھ کے سبھی چونک پڑے۔ وہ ارشاد علی تھا۔ دائیں بائیں 2 آدمی اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لائے تھے۔ اس کی حالت نہایت ابتر تھی۔ الجھے ہوئے بال، کپڑوں پر شکنیں پڑی ہوئیں، بدحواس سا، برسوں کا بیمار نظر آتا تھا۔ تم یہاں ہو؟ سامنے بیٹھی ہوئی سلمہ بانو پر نظر پڑتے ہی اس نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ میں نے ساری گاڑی چھان ماری۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں آدمیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں پہلے ہی بیزار کھڑے تھے۔ ارشاد علی کو دروازے کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا کے رخصت ہو گئے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ارشاد علی کی آہ بلند ہوئی۔ شکر ہے تم مل گئی، اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا۔ بٹھل کے پاس بیٹھی ہوئی سلمہ بانو کے رخساروں کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ارشاد علی کوئی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ بٹھل نے نرمی سے پوچھا، کدھر ہی چھپ گئے تھے بلما؟ ارشاد علی کراہنے لگا، کیا بتاؤں صاحب، لمبی کہانی ہے۔ وہ نحیف آواز میں بولا، اپن تو سمجھا تم ابھی ادھر ہی خلاص ہو گیا۔ زورا نے کسی قدر حقارت سے کہا اور بٹھل کی نگاہ دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ ارشاد علی کے چہرے پر شکنیں پڑ گئی تھیں، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتے ہو بھائی، کسر بھی کیا رہ گئی تھی، بس کچھ وقت اور لکھا تھا۔ کسی نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، ہم سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ خود ہی بتانے لگا کہ نظام آباد اسٹیشن پر اسے کچھ احساس ہوا کہ پولیس اس پر شبہ کر رہی ہے۔ کسی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے وہ پلیٹ فارم سے باہر نکل گیا اور یوں ہی کسی خواہش کے بغیر اس نے ایک ہوٹل سے شربت کا گلاس پیا تھا کہ جی مت لانے لگا۔ اس اثنا میں گاڑی نے سیٹی بجا دی۔ جیسے تیسے وہ گاڑی کے آخری سرے تک پہنچنے اور ایک ڈبے کا دستہ پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ ڈبے میں موجود مسافر بھی گھبرا گئے۔ سبھی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے زنجیر کھینچنے کا مشورہ دیا، کسی نے کمر سے ہلائی اور پیر سے ہلائے، کسی نے کوئی ٹوٹکا کیا، طرح طرح کی تشخیصیں، تجویزیں۔
جو کھایا پیا تھا ارشاد علی نے لوٹا دیا، پھر اسے ہوش نہیں رہا۔ ایک مسافر نے اپنی برتھ اس کے لیے خالی کر دی۔ آگے کسی اسٹیشن پر گاڑی ٹھہری تو انہوں نے کسی وید حکیم کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ ان کی کوششیں برابر نہ ہو سکیں۔ پھر شاید وہ نندیڑ اسٹیشن تھا کہ ایک مسافر کہیں سے لیمو لے آیا۔ نمک، شکر اور لیمو کے سیاہشا پانی نے کچھ اثر کیا۔ ارشاد علی کی آنکھیں کھلنے لگیں اور وہ مسافروں کو بتانے کے قابل ہو سکا کہ آگے سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں اس کی بیوی کامنی دیوی راہ تک رہی ہوگی۔ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ براہ مہربانی کوئی جا کے اسے خبردار کر دے۔ پر بھنی میں ایک شخص ساری گاڑی کا چکر لگا کے واپس آ گیا۔ مسافروں کی کیا سرائیوں نے ارشاد کو اور ہولا دیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی بیوی بوکھلاہٹ میں درمیان کے کسی اسٹیشن پر تو نہیں اتر گئی۔ کسی کی رائے تھی کہ ارشاد علی کو کیوں نہ ریلوے حکام کے حوالے کر دیا جائے، وہ اس کی بیوی کو تلاش کر لیں گے اور ارشاد علی کے علاج معالجے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ پربھنی کے بعد ارشاد علی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی، لیکن وہ ضبط کرتا رہا۔ پھر جس اسٹیشن پر گاڑی ٹھہری ارشاد علی نے اتر کے اپنے ڈبے میں جانے کا عزم کیا۔ چند قدم چلنے پر اس کی سانسیں پھولنے لگیں اور ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ مسافر اسے واپس ڈبے میں لے آئے۔ سلمیٰ کی فکر نے ارشاد کو اور ارزدہ کر رکھا تھا۔ رات کو جالنہ اسٹیشن پر اس نے پھر ایک مسافر سے التجا کی۔ مسافر نے مطلوبہ ڈبہ تلاش کر لیا تھا، لیکن بتایا کہ ڈبہ بند ہے۔ اس نے کئی بار دستک دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ارشاد علی کے بقول سلمیٰ کے تحفظ، اس کی استقامت، اسے کسی ناگہانی سے بچائے رکھنے کے لیے وہ دعائیں مانگتا رہا۔ اسے کم از کم اس طرف سے اطمینان تھا کہ ڈبے میں ہم شرفا بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری موجودگی میں سلمیٰ کا بال بھی باقا نہ ہوگا۔ اورنگ آباد میں جب اضطراب حد سے سوا ہوا تو ارشاد علی پھر ڈبے سے اترنے لگا۔ مسافروں نے اسے روک لیا کہ کسی طور اس کی طبیعت قابو میں آئی ہے، اب من ماڑ دور ہی کتنا رہ گیا اور کچھ دیر کے لیے وہ سینے پر پتھر رکھ لے اور بہتر ہے کہ آرام کی کوشش کرے۔ من ماڑ اسٹیشن پر مسافروں کو بہت جلدی تھی۔ گاڑی ٹھہرتے ہی سب اجنبی سے ہو گئے۔ وہ اسے گیٹ کے پاس بینچ پہ بٹھا کے چلے گئے اور ارشاد علی نے خود ہمت مجتمع کی۔ وہ سلمیٰ کو ساری گاڑی میں کھوجتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے گاڑی خالی ہو گئی اور ایک ایک کر کے سب مسافر گزر گئے تو اس نے 2 آدمیوں سے درخواست کی کہ وہ اسے انتظار گاہ تک لے چلیں۔ ارشاد علی اپنی زیر و زبر سانسیں ہموار کرنے کے لیے بار بار رک جاتا تھا۔ اس نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے بکمال شرافت سلمیٰ کا خیال رکھا۔ اس کے پاس ممنونیت کے لیے لفظ نہیں، خدا ہی اس کا اجر دے گا۔ کسی نے دخل نہیں دیا، سب خاموشی سے اس کی تعویلیں سنتے رہے۔ یہ کہانی تھی۔ ارشاد علی کو اپنے طویل غائب ہونے کا کوئی نہ کوئی عذر تو تراشنا تھا، اس کے سوا وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ سکندر آباد سے نظام آباد تک کا سفر اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہماری باتوں سے اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری منزل بھی من ماڑ ہے۔ یہی ایک خدشہ اس کے پیروں کی زنجیر بنا ہوگا کہ نظام آباد کی پولیس کسی اور اسٹیشن پر یلغار نہ کر دے۔ یہی قرینِ مصلحت تھا کہ وہ اور سلمیٰ الگ الگ سفر کرتے رہیں۔ گاڑی اورنگ آباد پہنچنے کے بعد پولیس کی دست اندازی کا خدشہ بڑی حد تک دور ہو گیا تھا۔ ارشاد علی اپنے ڈبے میں واپس آ سکتا تھا، لیکن من ماڑ اسٹیشن پر اچانک ہمارے سامنے نموداری اس داستان سرا کی خلاقی کا اثر سوا کرتی تھی۔ ارشاد علی کے خاموش ہو جانے کے بعد کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس صورتحال سے اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ سلمیٰ بھی بے جنبش بیٹھی رہی۔ ارشاد علی کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ یہ جمود کسی کے لیے بھی نہایت اعصاب شکن اور صبر آزما ہوتا ہے۔ ارشاد علی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو اس نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پانی کی خواہش کی۔ جگ اور گلاس میز پر رکھے ہوئے تھے، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اسے سلمیٰ سے توقع ہوگی۔ سلمیٰ نے بھی جیسے کچھ نہیں سنا۔ زہرہ کے تالی بجانے اور صدا لگانے پر خدمتگار حاضر ہوا۔ زہرہ نے اسے ارشاد کو پانی پلانے کی ہدایت کی۔ پانی پی کے ارشاد علی نے نقاہت سے آنکھیں میچ لیں۔ تم کو اسپتال بھیجوا دیں لالا؟ جمرو نے آخر زبان کھولی۔ ارشاد علی خالی خالی نظروں سے جمرو کو دیکھا کیا اور بے بسی کے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا کے رہ گیا۔ تمہاری حالت تو بہت الٹی لگتی ہے، جمرو نے تیکھی آواز میں کہا۔ جلدی دوا دارو نہیں ہوئی تو اور مٹی نہ ہو جائے۔ کیا بتاؤں بھائی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ارشاد علی نے شائستگی سے کہا۔ گھر پہنچنا بھی ضروری ہے۔ کدھر ہی ہے گھر تمہارا؟ جمرو نے بظاہر سادگی سے پوچھا۔ ادھر نینی تال سے پہلے، سمجھو رام نگر تک جانا ہے، ارشاد علی نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ وہ تو بہت دوری پہ ہے بھیا۔ دور تو ہے، ارشاد علی پسمردگی سے بولا، لیکن گھر ہے۔ نہ لالا، پہلے کسی وید حکیم کے پاس جا کے اپنے کو کسواؤ، ہم کو بولو ہم کس کارن ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ گاڑی میں سوار کرا دیں، ارشاد علی نے نتوانی سے کہا۔ اب پہلے سے کچھ اچھا ہے، آپ کا بہت شکریہ، گھر پہنچ کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔
جیسی تمہاری مرضی مہاراج، جمرو شانے اچکا کے بولا۔ دلی کی گاڑی ابھی دیری ہے، بیٹھو ادھر ہی شانتی سے۔ دادا بولے تو اپن لالا کے لیے ایک ٹوٹکا کرنے کا، زورا نے مچل کے بٹھل سے کہا۔ پھر ارشاد علی سے پوچھنے لگا، لالا ابھی کیا نام بولا تم نے اپنا؟ ارشاد علی نے ابھی تک اپنا کوئی مصنوعی نام ہی نہیں بتایا تھا۔ وہ کسمسانے لگا اور ہکلاتے ہوئے بولا، میرا نام پوچھتے ہو بھائی؟ ایشوری پرشاد، ایشوری پرشاد ہے میرا نام۔ لالا ایشوری پرشاد، زورا نے آنکھیں چوڑی کر کے کہا، نام تو ایک دم فرسٹ کلاس ہے، ابھی بولے تو اپن ایک پرانا ٹوٹکا کر کے دیکھے۔ کیسا ٹوٹکا؟ ارشاد علی چونک کے بولا، اپن کا باپ دادا سے چلتا پڑا ہے، ایک باری میں آدمی اکھا سیدھا ہو جاتا ہے۔ زورا نے وہ سکھ سے کہا، بس بھائی۔ ارشاد علی کی گردن ڈھلک گئی۔ بہت تماشے کر لیے ڈبے کے لوگوں نے، بس کچھ اور نہیں۔ کوئی جادو ایسا کرو کہ جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں۔ وہی تو بولتا ہے، ایک ابھی اپن کا چمتکار بھی دیکھو، دوڑ کے ایک دم ابھی ادھر سے نہیں گیا تو ماں قسم اپن آدمی کا جنا نہیں۔ ہاں دادا ہو جائے قسم سے۔ جمورو نے زورا کو مہمیز کیا اور ارشاد علی سے بولا، ابھی دیکھو لالا، دادا اتنا اونچا بولتا ہے تو خالی نہیں ہوگا، رہنے دو بھائی۔ ارشاد علی نے بیزاری سے کہا، میں نے آپ کو بتایا نا، سچی بات یہ ہے کہ کامن ہی ہو، آپ لوگوں کو دیکھ کے آدھی تکلیف تو ویسے بھی دور ہو گئی، آدھا ابھی اپن خلاص کر دے گا۔ زورا اپنی آواز کی گرمی نہ چھپا سکا۔ ارشاد علی ایک پرکار آدمی تھا، اسے کھٹک جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس مفر کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس پہلو تہی درگزری کے رویے ہی میں اس کے لیے عافیت تھی۔ سلمیٰ کی خاموشی اس کے سینے میں بہت شور مچا رہی ہوگی۔ بار بار اس کی نظریں سلمیٰ پر منڈلانے لگتی تھیں۔ زورا کرسی سے اٹھ کے اس کے قریب پہنچا تو اس کی حالت اور اضطراری ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے زورا سے کہا کہ اسے معاف رکھا جائے، وہ ٹوٹکوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ایسا کیسے لالا؟ زورا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارشاد علی کو کرسی سے اٹھا کے پٹخ دے۔ اس نے آنن فانن پیروں سے پشاوری طرز کا جوتا اتار لیا۔ ابھی ایک دو میں اکھا دھول اتر جائے گا۔ ارشاد علی کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ دیکھا دادا، زورا نے بٹھل سے کہا، اپن ابھی چالو بھی نہیں کیا، کیسا جان پڑ گیا لالا میں۔ بٹھل نے سنی انسنی کر دی، اسے تو جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ وہ بیڑی کا دھواں اڑاتا رہا۔ اس کا سکوت زورا کے لیے صاف اقرار تھا۔ زورا کو اب روکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی، مبادا کسی جانب سے تحمل اور احتیاط کی صدا بلند ہو جائے، کسی اور طرف سے نہیں تو سلمیٰ ہی کی طرف سے۔ جوتا اٹھا کے اس نے زور سے ارشاد علی کے کندھے پر رسید کیا۔ ارشاد علی بلبلا گیا اور فرش پر پیر مارنے لگا۔ زورا نے دوسری ضرب میں بس ہاتھ اٹھانے کا وقفہ کیا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن خود کو اچھا لگنے کی کوئی متبادل صورت بھی میرے ذہن میں نہیں تھی۔ ارشاد علی کسی رعایت کا حقدار نہیں تھا اور اس کے لیے شاید یہی طریقہ کار موزوں تھا۔ وہ اڈے کا آدمی بھی نہیں تھا، ورنہ اسے اڈے کے آدمی کے طور نپٹا جاتا۔ سلمیٰ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس پر حیرت اور ہیجان کا عالم طاری تھا، رنج و ملال کا بھی۔ ارشاد علی دروازے کی طرف بھاگنے لگا تھا کہ زورا نے اس کا راستہ روک لیا۔ مارواڑی اور اس کی بیوی اپنی نشستوں سے اٹھ کے دیوار سے چپک گئے۔ چیخو پکار سن کے خدمتگار بھی لپکتا ہوا اندر آ گیا۔ میرا خیال تھا زورا طول نہیں دے گا یا بٹھل کسی لمحے سے ہاتھ روکنے کا اشارہ کر دے گا، لیکن بٹھل نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے زورا اور جمرو کے دماغ میں لازماً ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہوگی کہ ارشاد علی اس تحقیر و تذلیل پر ہماری نظروں سے دور ہو جائے گا یا سلمیٰ سے دستبردار ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کیا سوچ کے یہ ابتدا کی تھی؟ یہ جگہ تو ویسے بھی ارشاد علی کی تہدید و تعذیب کے لیے ناموزوں تھی۔ انتظار گاہ سے اٹھنے والا شور نزدیک سے گزرنے والوں کو متوجہ کر سکتا تھا۔ زورا تو دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اڈے کے آدمی کو یوں بھی عام آدمی سے مڈ بھیڑ میں بڑی جھجھلاہٹ ہوتی ہے۔ ارشاد علی نے زورا کا ہاتھ گرفت میں لینے اور زورا کو خود سے دور رکھنے کے لیے شد و مت سے اپنی جیسی کوشش کی تھی۔ اس کشمکش کے دوران زورا نے اس کی کمر پر ایک اور ضرب لگائی۔ ارشاد علی دوہرا ہو گیا اور ڈکرانے لگا۔ زورا پھر ٹھہر گیا۔ ارشاد علی ہانپ رہا تھا۔ وہ کئی بار سلمیٰ کو فریاد کناہ نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ ان نظروں میں برہمی بھی تھی، شکایت بھی۔ سلمیٰ نے اپنا چہرہ ہی چھپا لیا۔ ارشاد علی نے اتنی دیر میں ہمارے تیوروں سے بہت کچھ اخذ کیا ہوگا، کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے تک یا کسی موہوم خوش خیالی میں۔ اسے بہرے طور اپنی سادہ دلی اور سادہ لوہی کا تاثر ہی دیتے رہنا چاہیے تھا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کا جسم اب ڈھلکا ہوا نہیں تھا، چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ اب کیسا ہے لالا؟ کچھ دیر بعد زورا نے ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارشاد علی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عاجزی سے بولا، بس بھائی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا نا؟ زورا نے چمک کے کہا، اب ان کیا بولا تھا؟ ابھی ایک بار بھاگ کے اکھا کمرے کا چکر لگانے سے بالکل پھڑپھڑانے لگے گا، سمجھا؟
کمرے میں سناٹا سا ہو گیا۔ مارواڑی سیٹ اپنی بیوی کے ساتھ دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ اس دوربین سکوت میں کسی اناد و فساد کی بو سونگھ لی ہوگی۔ بٹھل کی ترغیب پر سلمیٰ میز کے گرد والی کرسی سے اٹھ کے آرام کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ بٹھل بھی اس کے قریب آ گیا کہ سلمیٰ کو سکون اور سایہ کا احساس رہے۔ خدمتگار نے جمرو کی اجازت سے روشنیاں کم کر دیں۔ ارشاد علی کے انتشار کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، ہر لمحہ اس پر عذاب ہوگا۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ اپنی داستان کی بے اثری کا احساس اسے اچھی طرح ہو جانا چاہیے تھا، اور داستان تو اس نے بعد میں سنائی تھی۔ اس کا خستہ و شکستہ حال بھی تو کچھ کہہ رہا تھا۔ نظام آباد سے منماڈ تک کئی پہر کی گمشدگی کے بعد وہ سلمیٰ کے سامنے آیا تھا۔ اسے دیکھ کے سلمیٰ بے قرار ضرور ہوئی تھی، لیکن ارشاد علی کو اس کی جانب سے شادی مرگ کسی کیفیت کی توقع ہوگی، شکایت یا ناراضی کے اظہار کی یا غصے کی۔ ممکن ہے ارشاد علی نے سلمیٰ کی بے زبانی کسی بے بسی و بیچارگی پر محمول کی ہو، اور کسی دم اسے گمان ہوا ہو کہ اس کی عدم موجودگی کے دوران ہم مختلف قسم کے اجنبیوں کے پاس سلمیٰ پر اپنی دہشت بٹھانے کا اچھا وقت تھا۔ ارشاد علی کو یہ خدشہ بھی بجا طور پر لاحق ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہیں سلمیٰ کی تحویل میں نوادر اور جواہر کے ذخیرے کا علم تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس کی ایک جھلک آدمی کو اندھا کر سکتی ہے۔ واپس ارشاد علی کی پناہ میں آنے کے لیے اتنی دیر تک کوئی تو اضطراب سلمیٰ کی آنکھوں اس کے چہرے پر ہوئیدہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی ایک گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا۔ ارشاد علی کے لیے یہ مدت برسوں کے برابر ہوگی۔ وہ ریت پر نقش بناتا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے ہواؤں سے بچا کے کوئی خاکہ مکمل کر لیا ہو۔ گھنٹے بعد خدمتگار نے آ کے مطلع کیا کہ اوپر سے گاڑی آدھے گھنٹے کی تاخیر سے آ رہی ہے۔ دلی روانگی میں بھی کچھ یہی تاخیر ہوگی۔ سکندرآباد میں جمرو اور زورا نے منماڈ تک کے ٹکٹ بنوائے تھے۔ باقی سفر کے ٹکٹ خریدنے کے لیے جمرو اور زورا خدمتگار کے ساتھ باہر چلے گئے۔ انتظار گاہ میں اب ہم صرف 4 رہ گئے، بٹھل، سلمیٰ، ارشاد علی اور میں۔ ارشاد علی کے پاس اپنی منزل کے ٹکٹ ہوں گے، اس لیے ٹکٹوں کے ذکر پر اس کے ہاں کوئی حرارت اور حرکت نہیں ہوئی۔ سلمیٰ چادر لپیٹے ترچھی کرسی پر سمٹی رہی۔ اس نے ارشاد علی کی طرف سے منہ پھیر رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کسی بہانے ارشاد علی سلمیٰ سے سلسلہ جنبانے کی کوشش کرے گا۔ وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ کوئی 20-25 منٹ میں جمرو اور زورا واپس آ گئے۔ انہوں نے جوشیلے انداز میں بتایا کہ انہیں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ مل گئے ہیں۔ ایک لحظے کے لیے ارشاد علی کی آنکھوں میں بجلیاں کوندی تھیں اور ہونٹ بھی پھڑکے تھے، لیکن کسی احتیاط میں اس نے زبان ہی بند رکھی۔ گاڑی میں کچھ اور تاخیر ہو گئی تھی۔ 6 بجے اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی آمد سے آدھ گھنٹے پہلے خدمتگار نے ہمیں تیار ہو جانے کی مؤدبانہ تاکید کی۔ بٹھل کی ایما پر پہلے سلمیٰ، پھر ہم سب نے انتظار گاہ سے پیوستہ غسل خانے میں منہ ہاتھ دھویا۔ جمرو کے کنگھے سے سب نے بال درست کیے۔ صبح کی ہوا میں ہنکی اور بڑھ گئی تھی۔ منماڈ اسٹیشن پر گاڑی دیر تک رکنے کا امکان تھا۔ پلیٹ فارم پر جانے کی بجائے بٹھل وہیں بیٹھا رہا، اور چند لمحوں بعد اس نے سرد لہجے میں ارشاد علی سے پوچھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ کیسا ارادہ جناب؟ ارشاد علی نے تعجب سے کہا۔ بٹیا تو اپنے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ کے ساتھ کون؟ ارشاد علی اچھل گیا۔ کون بٹیا؟ ادھر ہی ایک ہی بیٹھی ہے۔ آپ کامنی کے؟ ہاں رے، بٹھل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے بولا ہے یہ اپنے ساتھ جائے گی، پر کہاں؟ ارشاد علی بری طرح بوکھلا گیا۔ جدھر ہی بھی ہم لے جائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک بولتے ہیں، اسی سے پوچھ لے۔ ارشاد علی گنگ ہو گیا۔ اس نے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ منہ چھپائے اور سر جھکائے ہوئے تھی۔ کامنی میری بیوی، میری پتنی ہے، وہ وحشت زدگی سے بولا۔ پتہ ہے اپنے کو، سارے کا پتہ ہے۔ کیا پتہ ہے؟ ارشاد علی نے سر پٹا کے کہا۔ کیا؟ بٹھل نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ اتنا نہیں پوچھ اپنے سے، گاڑی آنے کو ہے۔ تجھ کو جو بولا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے، زیادہ چڑ کی تو تجھ کو گھاٹا ہوگا۔ تجھ کو آخری بار سلمیٰ بٹیا سے بات کرنے کو ہے تو کر لے۔ ارشاد علی کی آنکھیں پھٹ گئی۔ بٹھل کی زبانی سلمیٰ کا نام سن کے اس کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہوگا اور سانسیں سینے میں اٹک گئی ہوں گی۔ اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ آگے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ آگے کہنے کے لیے اسے کچھ اخذ کرنا بھی لازم تھا۔ جسم و جاں میں کتنی ہی پتھر کی آمیزش ہو، ارشاد علی پورا پتھر کا بنا ہوا تو نہیں تھا۔ اپنے حواس کی درستی تک اسے لب کشائی کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا ہو گیا مہاراج؟ جاب الٹا ہو گیا؟ جمرو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ارشاد علی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈوبتی آواز میں بولا، آپ کو سب بتا دیا بانو نے؟ اور سچ ہی بتایا ہوگا، اپنے کو بھی تھوڑی پہچان ہے، بٹھل نے ترشی سے کہا۔ اس نے کم ہی بتایا ہوگا۔ پھر میری بھی کچھ عرض سن لیجیے۔ ارشاد علی کی آواز پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تو کیا بولے گا اب؟ ہاں، ارشاد علی نے ماتمی لہجے میں کہا، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ آپ نے سب جان لیا ہے تو اب مجھے کیا کہنا ہے؟ میرے پاس اب کیا ہے؟ اچھا ہے، جلد تیرے سامنے میں آ گئی۔ وہ تماشا کر لیا تو نے، اب راستہ لے اپنا۔ آپ نے کتنی آسانی سے فیصلہ کر دیا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا تو سلمیٰ بانو کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ بانو کو معلوم ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔
تیرا ٹھیکہ نہیں لیا ہے بانو نے، یا تو نے اس کا؟